हाय गाइज, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो बाय वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, अब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ तकरीबन कोई 10 से 12 क्लिप्स लेकर। पाकिस्तान में बेहूदगी बेहयाई जो अपने अरूज पे पहुँची हुई थी, अब उस अरूज की भी आखिरी पीक पे पहुँच गई है। कुछ 10-12 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको दिखानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिना परवेज़ भट्ट जो हैं, उनका एक ट्वीट आया है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि इन टिकटॉकर्स ने गंद फैला दिया है, हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है, हमारे मुआशरे में गंदगी फैल रही है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जैसे लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, आप जैसे लोगों से ये मदद तलब करके कि कुछ कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में आप हैं, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी इस तरह के ट्वीट्स आके कर देंगे तो करेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है, करेगा कौन? चलिए, बहरहाल हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आपका और मरियम नवाज़ साहिबा आपका और वफाक में जितने लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सबका ध्यान मबजूल कराना चाहती हूँ पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेहयाई और हर घर में होने वाली गंदगियाँ, और अपनी बेटियों को अल्लाह माफ़ करे जिस तरह ये लोग चला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले आपके सामने ये इकरा हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने नीचे एक खातून साहिबा हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, और वो बज़ाहिर आपको शलवार कमीज़ में नज़र आ रही हैं, पाकिस्तानी कौमी लिबास में, लेकिन उस कौमी लिबास में वो आपको जो दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। पहले मतलब हम सोचते थे कि जो दाश्ताई टाइप की ख़वातीन हैं जो अपने रेट्स लगवाती हैं, दुबई जाती हैं, गंदी हरकतें करती हैं, शायद वो ही इस तरह की हरकतें करती हैं। लेकिन शायद वो लोग इतने ज़्यादा हमारी फैमिलीज़ में, हमारे मुआशरे में इस कदर सरायत कर चुके हैं कि अब हमारे घर की हर लड़की माँ को नीचे नहीं पता कि छत पे क्या हो रहा है, और लड़की की के बाप को नहीं पता कि उसकी बेटी जो है वो छत पे, जो आपने हर एक बेटी को फ़ोन लेके दे दिया है, और वो छत पे जाकर क्या करती फिर रही हैं। अब ये जनाब इकरा हैं, इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की टिक टाक की डैश, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इंग्लिश मूवीज़ की एक्टर्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और आगे लिखती हैं बड़े बड़े डैश, और ये सब कुछ आकर ये हरकतें करती हैं। अब इसका अंदाज़ा आप खुद कर लीजिए, मतलब क्या कर रही हैं हमारी लड़कियां। पीछे आपको आम सा घर नज़र आ रहा है, पीछे आपको पर्दे नज़र आ रहे हैं, खिड़की नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता ये आम घर की लड़की है। मतलब अगर कोई ऐसी लड़की हो ना जो क्लब्स में डांस करती है, या अक्सर हम देखते हैं इस तरह के लोगों को, तो चलो समझ में आता है कि भाई इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रखे हैं और ये इस कदर बेहूदगियाँ फैलाती हैं। लेकिन जब आम घरों की लड़कियाँ ये सब कुछ कर रही हैं, और यकीन करें मैंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ पता कब उठाना शुरू की थी, कि मेरे घर में जो खाना पकाने के लिए बाजी आती हैं, हमारी जो कुक हैं, वो जब पहले दिन आई तो खाना बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कहा कि जी मेरी एक शर्त है। मैंने कहा जी क्या? बोला कि जी शर्त ये है कि जी किचन का दरवाज़ा मैं बंद करके रखूँगी हर वक्त, क्योंकि मैंने अंदर टिकटॉक्स बनाने होते हैं। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि घरों में काम करने वालियाँ जो हैं वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं। पहले शुरू में मैंने 2-4 बदल ली, चेंज कर ली, लेकिन यकीन करें कि जब सफाई वाली हमारे घर पर आई तो उसने मुझे बताया कि मेरी जो बेटी है वो छत पे जाके व्लॉग्स बनाती है, छत पे जाके वो टिकटॉक्स बनाती है। अब व्लॉग्स बनाना तो अच्छी बात है अगर तो व्लॉग्स बना रही है, लेकिन अगर वो छत के ऊपर काम वाली की बेटी जाके डांस कर रही है तो आप अंदाज़ा करें वो फिर इसी तरह की हरकतें हैं। और मेरे ख्याल से वो जो हमारी काम वालियाँ होती हैं, जो हमारे घर में हाउस हेल्प होती हैं, जो आती हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि उनकी जो अगली जनरेशन काम पे काम करती थी, लेकिन अब वो लोग काम नहीं करती। वो कहती हैं जी हमारी बेटी ने पॉलर का काम सीख लिया, लेकिन असल में वो पॉलर का काम नहीं हो रहा होता, वहाँ पे मसाजों के काम हो रहे होते हैं। वो क्या क्या हरकतें हो रही होती हैं पाकिस्तान में, वो आप सबको पता है। देखें, आज का ज़माना, मैं इस बात को मानती हूँ कि हर लड़की हर लड़के को काम करना चाहिए। आज का ज़माना वो नहीं है कि एक बंदा कमाएगा और सारी फैमिली खाएगी, लेकिन कम अज़ कम आप अपना हलाल हराम का तो ख्याल रखें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं किसी भी काम को बुरा नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पर आना बुरा है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी है, लेकिन कम अज़ कम आप ये तो देखें कि आपकी बेटियाँ इस तरीके से, अल्लाह माफ़ करे, अपने थन हिला के, आपको माज़रत के साथ, जो थन मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो फिर मुझे भैंसें याद आ जाती हैं ना, भैंसों वाले काम ही है ना, कि हिला के आपको दिखा देती हैं, और आप लोग जो हैं वो पागल होकर इस तरह की लड़कियों को सोशल मीडिया पे अटेंशन देके इनको सोशल मीडिया स्टार बना देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये कौन सी जगह है? मुझे तो ये डीएचए राया लग रहा है, हो सकता है ये कोई और चीज़ भी हो। आगे लिखा हुआ है जी सेकुलर साइड ऑफ लाहौर। आपको पता है कि मेरे घर से बहुत नज़दीक है डीएचए राया, और मुझे जब पहली बार पता चला कि डीएचए राया बना है जी, ये हो गया है जी, राया में पता नहीं क्या है, राया में ये है, राया में वो है, डॉलमेन भी मेरे ख्याल से राया के पास ही है, तो मैं चली गई। और मुझे जब वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो हमारी गाड़ी जो है ना वो फंस गई,
اتنی ٹریفک اور بائکس پہ لڑکے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ایک فیز ہی تو بنا ہے ڈی ایچ اے کا، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ رایا میں لڑکے پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ تو بعد میں وہاں جا کے پتہ چلا یہ جو آنٹیاں بازی آپ کو ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، اس طرح کی بے شمار چھینائیں سکینائیں آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گی. اچھا چھینا سکینہ جس کا نام ہے، میں ان سے معافی چاہتی ہوں، مطلب میں نے یہ از راہ تفنن بات کر دی ہے. بیسکلی ہوتا کیا ہے، میں نے ڈی ایچ رایا بھی جا کے دیکھا ہے، وہاں پہ کوئی ایلیٹ یا امیر کلاس کی لڑکی اس طرح کے گندے لباس پہن کے نہیں پھر رہی ہوتی. وہاں پہ گاؤں اور ولیجز سے آئی ہوئی لڑکیاں جو کہ شہروں میں آ کے خود کو انفیریورٹی کمپلیکس کا وہ شکار ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کے کپڑے پہن کے ڈی ایچ اے کی فیزز میں ایک تو اپنے ریٹس لگواتی ہیں، لوگوں کو بتاتی ہیں، دوسرا شاید وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی اس کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں کہ امیر ہونے کا مطلب ہے ننگا ہونا. میں رایا کے پاس ہی جو امتیاز مارٹ ہے وہاں پہ بھی گئی تھی، اور وہاں جا کے میں نے جب شاپنگ کی اور وہاں پہ جو میں نے خواتین کے کپڑے اور حلیے دیکھے، یقین کریں کالی کالی شکلیں اور کالے کالے پیٹ، اور وہ میں کالا نہیں کسی کو کہہ رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ گوریوں کی نقل اتار کے اور ننگے پیٹ کر کے وہاں پہ گھوم رہی ہیں گروسری کرنے. پھر اس کے بعد یہ جو رایا ہے یہ اتنا مشہور کیوں ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کی کچھ فیزز جو ہیں وہ اتنی مشہور کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی کل میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ پاکستان اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ کراچی میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں کھلے عام لوگ لیو ان ریلیشن شپس میں رہ رہے ہیں. کیا آپ کو اس بات کا یقین آتا ہے؟ میں آپ کو خود بتاتی ہوں. پاکستان کی ایک بہت مشہور ایکٹریس ہے، اب پہلے اتنی وہ نہیں تھی، مشہور نہیں تھی، اور اس وقت میں بھی نیو کمر ہی تھی، اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے میں نے اس کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا تھا، اور ہم لوگ کراچی گئے تھے، اور وہ لڑکی جو ہے اس کا تعلق اسلام آباد سے تھا، میرا تعلق لاہور سے تھا. ہم لوگ کراچی میں رہ رہے تھے، اور کراچی میں رہ کے ہم نے 2-4 ڈراماز جو ہیں وہ کیے تھے. اس کے بعد میں لاہور واپس آ گئی تھی، اور وہ لڑکی وہیں پہ رہ گئی تھی، وہیں پہ بس گئی تھی. تو ہوتا کیا تھا کہ وہ ہر وقت ایک لڑکے کے ساتھ فون پہ بات کرتی تھی، اور ہر وقت لڑکے کے ساتھ بات کرنے کے دوران وہ لڑکی کیا کرتی تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ بات چیت میں صاف پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ دونوں اللیجڈ ریلیشن شپ میں ہیں، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے کبھی اس لڑکی سے کوئی نجی سوال نہیں پوچھا، میرا کوئی لینا دینا کوئی واسطہ نہیں تھا. اس کے بعد میں لاہور واپس آ گئی. لاہور واپس آنے کے بعد میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس خاتون کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں وہ اپنے ساتھ ایک جوان لڑکی کو لے کے آئی ہوئی تھی، اور میں دیکھ کے حیران رہ گئی جب اس نے یہ بتایا اس اینکر پرسن کو کہ یہ تو میری بیٹی ہے، اور اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کراچی میں ڈرامہ انڈسٹری کے اندر آئی تھی. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی اتنی جوان بیٹی ہے، اگر آپ کے سر پہ ذمہ داری آ گئی اپنے گھر والوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، آپ کام کیجئے. لیکن اس طرح کی حرکتیں یقین کریں کہ دیکھنے کے بعد میں آج بھی سوچتی ہوں کہ سوچو یہ آج سے تقریباً کوئی 7 سال پہلے کی بات ہوگی، 6 سال پہلے کی بات ہوگی، اگر تب یہ حرکتیں ہو رہی تھیں تو ابھی تو بے حیائی میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی نے اپنا جسے کہتے ہیں نا تمام ریکارڈز توڑ دیے ہوئے ہیں. اور یہ اسکرین کے اوپر ناچتی بھی آپ کو جو خواتین نظر آ رہی ہیں، آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ روف ٹاپ ہے لاہور کی، یہ اسلام آباد یا لاہور کی روف ٹاپ ہے، اور ہمارے ہوٹلز کی روف ٹاپس پہ اب کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. کتنی بار یہ خبریں آپ کو دے چکی ہوں، چھاپے پڑ گئے، پولیس آ گئی، پکڑ کے لے گئی، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. اور ہنا پرویز بٹ جیسے لوگ آ کے بعد میں بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اگر ٹویٹ کریں تو سوچئے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں رہ کے بے حص ہو کے وہ کہتے ہیں نا بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر پا رہے، تو ہم نے تو صرف آواز اٹھانی ہے، آپ ہی کو کچھ کرنا پڑے گا، انیشیٹو آپ نے لینا ہے. میں مریم نواز سے ہاتھ جوڑ کے اس بات کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ پنجاب کو تو کم از کم اس گن سے پاک کیجئے. کم از کم آپ تو دیکھیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہونی چاہیے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو گند پھیلانے والی عورتیں ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اب بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ بےہودگی اور گندگی اس قدر پھیل رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اور آپ کے جو سٹارز ہیں، جو آپ کے لیونگ لیجنڈز ہیں، جو آپ کے ڈرامہ سٹارز ہیں، فلم سٹارز ہیں، اگر وہ گندی حرکتیں کریں تو پھر آپ مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ یعنی کہ ٹک ٹاک کے خلاف یا اس طرح کے گندے اور بدگماش لوگ جو ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کر لیں، اور جو آپ کے سٹارز ہیں، جو آپ کے ڈراماز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ لیونگ لیجنڈ کا درجہ دے دیں، تو آبویسلی پھر لوگ سوچیں گے کہ نہیں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صحیح کام ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں گے پاکستان کی ایک ایکٹریس ہے، حالانکہ یہ پاکستانی نژاد نہیں ہے، یہ ان کا تعلق پتہ نہیں کہاں ہے، افریقہ وغیرہ سے ہے، اور یہ اس قدر بھدی عورت میں نے آج تک پاکستانی انڈسٹری میں نہیں دیکھی. لیکن آج تک اگر یہ عورت ٹکی ہوئی ہے نا تو اپنی بےہودگی اور گندگی کی وجہ سے. متھیرا
بھائی آئے روز یہ عورت سڑکوں پہ آ جاتی ہے، انتہائی فضول اور گندے لباس یہ پہنتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک پروگرام کرنے کے لیے گئی سکھوں کا، پلگرمز کا۔ تو جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں کے جو سکھ حضرات تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب ہمارا یہاں کا رول ہے کہ سر کے اوپر دوپٹہ لے کے ہر عورت آئے گی اور پھر وہ اندر جا سکتی ہے، یعنی کہ ان کے یہ ایس او پیز تھے۔ جتنی بھی اینکرز گئیں انہوں نے سر پہ دوپٹہ لیا، حالانکہ اب نہیں لیتی، لیکن میں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب میں نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا۔ تو پاکستان کے اندر رہنے کے بھی کچھ رولز ہونے چاہیے کہ ہماری سڑکوں پہ ننگی عورتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ اب یہ متھیرا جو ہے ان کا کوئی پہلی بار اس طرح کا ویڈیو آیا ہے کہ یہ بےہودگی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں یلو کلر کا ڈریس پہن کے، اللہ معاف کرے یہ عورت جس طرح سے بےہودگی اور گندگی پھیلا رہی تھی، کوئی میں کہتی ہوں آواز اٹھا اٹھا کے لوگ اب تھک چکے ہیں۔ تو جب آپ نے اس طرح کے لوگوں کو نہیں پکڑنا، ان کے لیے ایس او پیز نہیں بنانے جو ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ بھئی وہ ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہیں، وہ سٹارز ہیں، تو پھر جو سڑکوں پہ آپ کی ننگی ہو کے نکل رہی ہیں، جو روف ٹاپس پہ نکل رہی ہیں، جو آپ کو بیدیاں روڈز پہ مل رہی ہیں، جو آپ کو جگہ جگہ کلبز میں مل رہی ہیں، پھر ان کو بھی نہ پھر آپ چھیڑیں۔ اور ویسے آپ کر بھی یہی رہے ہیں کہ آپ ان کو چھیڑ ہی نہیں رہے، آپ تو انہیں پوچھ ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو اتنا آزاد ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں نہیں آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں نے آپ کو خبر دی تھی جس میں نے سب سے پہلے آپ کو وہ فوٹیجز دکھائی تھی جہاں پہ ایک لڑکی سرے عام کانسرٹ کے اندر کپڑے اتار کے آ گئی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا، اگر خدا نخواستہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں پہ کچھ غلط ہو جاتا تو پھر یہ ہونا تھا ہوا کی بیٹی کے ساتھ بروٹیلٹی ہوگی۔ لیکن ہوا کی بیٹی جب ننگی ہو کے ناچ رہی تھی، ہوا کی بیٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم پتوں کے زمانے میں واپس آ گئے ہیں، تو تب آپ کو ہوا کی بیٹی کا کوئی خیال نہیں آنا۔ چلیے اگر ہوا کی بیٹی کی بات ہی کرنی ہے تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک خاتون وائٹ کلر کے لباس میں، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کیا پروکار، کتنی اچھی خاتون ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا گندا کام کیا ہے، ایسا گندا کام کیا ہے۔ یہ خاتون کہاں سے پکڑی گئی ہے؟ یہ ایئرپورٹ سے پکڑی گئی ہے۔ اور ایئرپورٹ سے کیوں پکڑی گئی ہے؟ کیونکہ یہ جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اور وہ بھی کس ملک میں جس کا نام سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ خاتون جو ہے یہ کیا کرتی ہے جناب، سپلائی کرتی ہے خواتین کو، اور یہ 2 خواتین جا رہی تھیں جو لاہور ایئرپورٹ سے پکڑی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی متعدد خواتین گرفتار ہو چکی ہیں، اور یہ کیا کام کرنے جاتی ہیں سعودی عرب میں؟ یہ عمرے کا نام لے کر وہاں پہ جسم فروشی کرتی ہیں۔ حج کے دنوں میں جناب انہوں نے فحاشی اور بے غیرتی پھیلائی ہوئی تھی، وہاں پہ سروسز دے رہی تھی، اللہ معاف کرے لوگوں کو، اور عمرہ کرنے والے جو زائرین ہیں ان کو بھی جا کے یہ وہاں پہ سروسز دیتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی اور ملک کا آپ کو خیال نہیں آیا، خیال بھی آیا تو آپ کو سعودی عرب کا خیال آیا۔ ان کو پھر بہرحال وہاں سے جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا، اور کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو باقاعدہ طور پر ڈپورٹ بھی کیا گیا۔ تو اب اندازہ کریں کہ یہ ان کی تو ڈریسنگ کے اوپر بھی بات نہیں کی جا سکتی، یہ تو باقاعدہ پردے میں بھی ہیں، لیکن حرکتیں دیکھیں آپ، بےہودگی، بے حیائی اور گندگی اپنے عروج پہ ہے اس وقت۔ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کے اوپر ہمیشہ سے عذاب آتا رہا ہے۔ ماضی میں اگر آپ ہمارے جتنے بھی چیپٹرز کھول کے دیکھیں، قرآن پاک کو بھی دیکھیں، تو جب بھی وہ حضرت لوط کا جو زمانہ تھا، یا جہاں پہ ہم جنس پرستی ہوتی تھی، یا جب بےہودگیاں بڑھیں، آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے زلزلے آئے، ایسی ایسی تباہیاں آئیں کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک خاتون اور اس کے ساتھ ایک شخص نظر آ رہا ہے، اور اس کے پاس ایک کسٹمر کھڑا ہے۔ میں اس کی بات نہیں آپ کو سنوا سکتی، میں صرف آپ کو سمری بتا سکتی ہوں کہ یہ اس لڑکی کے بارے میں بارگیننگ کر رہا ہے اور کلائنٹ کو سیٹسفائیڈ کر رہا ہے کہ یہ آپ کو بڑی اچھی سروسز دے گی، اور کلائنٹ پوچھتا ہے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جب وہ بتاتا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ بھائی اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ خود کٹ مر جاتا ہے، اس کی غیرت کے اوپر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن سوچئے کہ ہماری لاٹ جو بھائیوں کی ہے وہ اب کیسی آ رہی ہے۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور کلپ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے جناب ٹویٹ کیا ہے کہ بیٹی کل کو ڈاکٹر بنے گی، اور نیچے لکھا ہوا ہے ہاسٹل لائف۔ اب یہ ہاسٹل لائف ہے یا کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ٹی شرٹ اور پجامہ یعنی کہ نائٹ سوٹ پہن کے یہ خاتون جس طرح سے ڈانس کر رہی ہے، اور ارد گرد جو تماش بین بیٹھے ہوئے ہیں، سوچئے کہ اگر سے سوشل میڈیا پہ اتنا ہی کلپ وائرل کیا گیا ہے تو اور کیا کیا یہاں پہ ہوا ہوگا۔ آج ہوا کی ہر بیٹی میرے خیال سے اسی چیز کا شکار ہے کہ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ ہم سنتے ہیں نا کہانیاں کہ عورتوں نے، لڑکیوں نے اپنی عزت کھو جانے کے ڈر سے ہی نہروں میں، دریاؤں میں چھلانگیں مار دی تھیں کہ کوئی ان کی عزت پامال نہ کرے۔ آج ہماری ہر بہن بیٹی جو ہے اس کی عزت پامال ہو نہیں رہی ہے، وہ اپنی عزت خود پامال کروا کے اس پہ فخر محسوس کر رہی ہے۔ یقین کریں کہ مغرب کی جو مثالیں لوگ دیتے ہیں نا، مغرب میں عورتیں جو ہیں وہ جتنی لبرل ہیں نا، اتنا زیادہ ان کو اپنی عزت کا پاس ہے، وہاں پہ کھلے عام اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں جس طرح کہ ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ عورتوں کے بڑے رائٹس ہیں،
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اسلام جس نے سب سے زیادہ رائٹس ہی عورتوں کو دیے تھے، آج ہماری وہ عورتیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو کے جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک مولوی ٹائپ کا آدمی نظر آ رہا ہے عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ آج کل جو ہم خبریں سنتے ہیں کہ آئے روز مدرسوں میں جو ہو رہا ہے، مسجدوں میں جو ہو رہا ہے، یہ عالم دین بن کے جھوٹا لبادہ اوڑھ کے، اللہ معاف کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہونے والی برٹیلٹی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر دی تھی جہاں پہ وزیر آباد میں ایک مولوی نے بچوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا ہوا تھا، اس بات پر ڈرایا ہوا تھا کہ اگر گھر جا کے بتایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں تو میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک فوٹیج آئی تھی جہاں پہ ایک مولوی جو ہے وہ بچے کو قتل کرنے کے بعد جس طرح سے اس نے دفنایا تھا۔ تو سوچیں، آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ آج سے کچھ سال پہلے بچے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے حافظ بننا ہے، تو ماں باپ جو ہیں وہ مدرسوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں تو کہتی ہوں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، لیکن آج کسی کے پاس خود ٹائم ہی نہیں ہے، اور مولوی حضرات جو ہیں وہ دین کے نام پہ دین کو جس طرح سے بیچ رہے ہیں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس کہنے سننے کے لیے اور کچھ نہیں بچا۔ جاتے جاتے یہ خاتون بھی دیکھ لیں، یہ جو اپنی طرف سے سر پہ دوپٹہ لے کے بظاہر آپ کے سامنے کچے چولہے کے اوپر بیٹھ کے روٹیاں بنا رہی ہے، یہ روٹیاں نہیں بنا رہی ہے، آپ کی روٹیاں سیک رہی ہے۔ یہ جو آپ کو حرکتیں دکھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ڈبل میننگ کانٹینٹ، اف میری توبہ اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ یہ سب سے علیزہ سحر نام کی ایک بلاگر ہوتی تھی، سب سے پہلے اس نے یہ بےہودگیاں شروع کی تھیں، اس کے بعد پیچھے لگ کے ہر گھر کی عورتیں، اب تو اللہ معاف کرے کہ خامند خود بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس اینگل سے بیٹھو، میں تمہارا یہ اینگل بناتا ہوں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیونکہ وہ علیزہ سحر کا یاد ہے، مجھے ایک کلپ بھی یاد ہے، بعد میں اس کی فوٹیجز بھی کچھ لیک ہوئی تھیں، اس کے کچھ وائرل کلپس بھی آئے تھے جس میں اس نے کہا تھا کہ جناب میں نے تو یہی حرکتیں کر کر کے اپنا 2 کروڑ روپے کا گھر بنا لیا ہے گاؤں میں 2 کروڑ روپیہ ان کے پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی، بے غیرتی کی تو کیا ہوا، بے غیرتی ہی تو ہے۔ یہ ہے اصل میں آج کل لوگوں کا کانسیپٹ۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد